बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और इस पे पहला जो पार्ट था वो था कि आप पाकिस्तान की फ़ौज अपने वादे के मुताबिक ए पॉलिटिकल है या रही या हुई, ये सारी बातें बहुत खुल कर डिस्कशन हुई। दूसरा पार्ट हमने करना था कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर ज़ेर-ए-ताब है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करती है, या उसके काम कुछ इस तरह के हैं कि उसके साथ जो हो रहा है लोग बाज़ कहते हैं कि वो जस्टिफाइड है। तो क्या ये बातें कहाँ तक दुरुस्त हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सर जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है, क्लेम उनका ये है, अमलन आप उसको उनके इक़दामात को देखते कैसे हैं? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में दो धारे सोच के वो रोज़े अव्वल से चले आ रहे हैं, और बात अगर बहुत सख्त ना हो जाए, नहीं आप नरम ही रखें। मैं नरम ही रखता हूं। दलिया टाइप वो अगे पिछली बारी इन्होंने बड़ियां सख्त गल्लां कर दी। वो तो जो उन्होंने कही हैं वो जवाब तारीख देगी ना, तारीख देगी। और तारीख जड़ी है ना, वो अमूमन जदों जवाब दिंदी है तो बंदा मुद्दा हो जाता। तारीख ना दे दे। अच्छा चल, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में गैर जमहूरी धारा मौजूद है राय आमा में। अच्छा जी, राय आमा में गैर जमहूरी धारा यानी कि पाकिस्तान के अवाम में एक हल्का ऐसा है जो जमहूरियत के ऊपर बिलीव ही नहीं करता। ओके। और उनकी तादाद अच्छी खासी है। ओके। बल्कि मैं आपसे तो फिर जमहूरियत के असूलों के मुताबिक तो फिर हुकूमत तो नहीं होनी चाहिए। और रही है भाई उनकी, रही है उनकी हुकूमत, और शायद अब भी है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, मैं सुन ही नहीं रहा। आप ना भी सुने। हमने जिसको हम अपनी तहरीक आज़ादी कहते हैं, आपने नोट किया कि तहरीक पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। तहरीक आज़ादी में जिस खित्ते में हम आज बैठे हैं, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, तहरीक आज़ादी में यहाँ के मुसलमानों का हिस्सा नहीं है। यहाँ के मुसलमान तहरीक आज़ादी में, ठीक है। और वो महमूद कुरैशी के अबाउजदाद ने किनको मरवा के अंग्रेज़ों से अपनी गुलामी साबित की थी, अगर इन यहाँ के लोगों का हिस्सा नहीं था तो? माफ़ कीजिएगा, 1857 पे आप जाते हैं मेरे भाई। 1857 हमने उस आज़ादी के लिए लड़ा था, ना होम रूल था, ना होम रूल का प्रिंसिपल उस वक्त तक सामने आया था। 1857 माजी में ज़रा पीछे चले गए, ये हमने शुरू किया है जब दादा भाई नौरोजी आए हैं, जब मोहम्मद अली जिन्ना आए हैं, जब गोखले आए हैं। ये हमारी तहरीक आज़ादी के पहले लोग हैं, ये पहली नस्ल है। वो जो 1857 की जो आप बात करते हैं, वाले थे ना, वो कोई इस असूल पे नहीं थी कि जो यहाँ के रहने वाले हैं वो यहाँ के मालिक हैं। इस असूल पे 1857 की लड़ाई नहीं हुई। वो रेस्टोरेशन ऑफ जो उनकी रूल था उसके लिए हो रही थी। इसलिए उसको उसके साथ मिक्स ना करें। मैं जो दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, जी जी, तो तारीख के हर मोड़ पे एक हिस्सा आता है जो अवाम की जेन्युइन डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को काउंटर करता है। मिसाल के तौर पे इब्तदाई दौर की मुस्लिम लीग और मुकाबला किससे होता है? आज़ाद पाकिस्तान पार्टी से। और अवामी मुस्लिम लीग बनी थी, जिससे फिर मुस्लिम का लफ्ज़ निकाला उन्होंने इस पाकिस्तान वालों, और अवामी लीग रह गई। ठीक है। उसके बाद नैप, तारीख का जबर अवामी मुस्लिम लीग, शेख हसीना तारीख का जबर तो हमें बार बार अवामी लोकल शेयर सी अपने पिंडी वाले, ठीक है। ये भी तारीख का जबर ही है। नहीं उन्होंने तो दिल बहुत करदा बोलन ते फिर उन्होंने चिल्ला याद आ जाता। अच्छा, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि अयूब खान की हमायत जो है इस मुल्क में जेन्युइन रही है, अभी भी है, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों में, वो तो भाई नूरुल्लाह और जाविद से बात करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अगर किसी ने सोचा तो वो अयूब खान ने सोचा। सुभान अल्लाह, ऐसा ना सोचे तो बेहतर होता। आपके साबिक वजीर आज़म जो पार्टी की चेयरमैनशिप से भी गए, वो अपनी तकरीरों में कहते थे कि पाकिस्तान की असल तरक्की तो अयूब खान। सर ये आप पीटीवी ते नहीं बैठे, थानू आज पीटीवी वाली पैगी नाल वो। नहीं सर, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। इमरान खान अकेले नहीं है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो लम्हा मौजूद में जो पाकिस्तान की गैर जमहूरी सोच है, जिसको मैं एक शहरी होते हुए समझता हूँ कि उसको भी अपनी जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि जमहूरी जमहूरी सोचता, मैं आप देखें बात बड़ी सीरियस कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी लाइटिंग साइड पे ये कहना चाहता हूँ कि जमहूरी सोच दे फिर सेक बड़े निकलते हैं, कदी इत्थों कदी इत्थों कदी इत्थों।
यार आप हाँ वही, प्लीज़ कंटिन्यू। मसला ये है कि हमारे बड़ों ने इससे ज़्यादा भुगता है, हाँ और हम तो शायद उनके जो है ना वो पैरों की खाक भी नहीं है। जी, फ़ायदा कोई नहीं है। आज भी अगर कहीं कोई बात हो रही है हाँ तो उसको बहुत कमज़ोर कर दिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब ने एक जुमला बोला था 1974 फरवरी में, वो मेरे अंदर उतरा हुआ है कि ये हमारी डेस्टिनी नहीं है, ये गुर्बत और ये महरूमी ये हमारी डेस्टिनी नहीं है। ये पाकिस्तान जो है ये एक नेशन स्टेट है, और नेशन स्टेट्स और ये मल्टी पार्टी है, और ये फेडरेशन है, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही से चल सकता है। और ये जो झगड़ा बार बार होता है सदारती अख्तियारात का, 73 से चला आ रहा है ना। पहले ज़ियाउल हक साहब ने 85 में सदारती बनाने की कोशिश की, फिर 2003 में परवेज़ मुशर्रफ ने कोशिश की। इमरान खान साहब की जो जमात और इमरान खान साहब की जो अपनी सोच है वो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी अवाम की जमहूरी उमंगों के साथ उसका मेल नहीं है। तो वो गालिब हो गई फिर, मैं यही तो सवाल से। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सियासी मैदान में उस सोच को शिकस्त देनी चाहिए। उसके लिए हमें रियासती इदारों को आलाकार नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, वो कैसे देंगे सियासी अमल के ज़रिए, ये एक सवाल है। देखिए, क्या अवामी लीग ने हाँ ईस्ट पाकिस्तान में वोटों से सबूर को और बशानी को शिकस्त नहीं दी? क्या भुट्टो साहब ने वोटों से कयूम लीग को शिकस्त नहीं दी? पैसे उनको दिए थे ना। यही असद उमर है ना, जिनके वालिद इंचार्ज थे नेशनल सिक्योरिटी सेल के, मेजर जनरल गुलाम उमर। लोगों ने 1988 में बावजूद इसके कि IGI बन गई थी और जिस साल मियाँ नवाज सब मौजूद थे, बेनज़ीर को वोट नहीं दिया। हालात वही हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ 73 के आइन के बाद जो सबसे बड़ा स्टेप लिया गया है सियासी गुफ्तगू की तरफ से, वो मिसाक जमहूरियत है। उसका रिजल्ट ये आया कि एक इमरान खान साहब नामी बंदे के ऊपर इन्वेस्ट किया गया ना। फिर वो कौम के 15 साल खा गए। इमरान खान साहब 2008 अभी भी खाए जा रहे हैं। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि मेरे और वो आगे से खड़ा नहीं हो रहा। एक रस्म में बोलना चाहता हूँ, कोर्स करेक्शन, जो आपने पिछली वाली बैठक में भी बात जो है वो बार बार की है। वी शुड नॉर्मलाइज आवरसेल्व्स एज अ नेशन स्टेट। अच्छा, तो अब आपका जो इस्तदलाल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रूह रवां हैं इमरान खान साहब, वो उनकी जमहूरी सोच नहीं है, और उनकी पार्टी के बेशतर लोग जो थे उनकी भी जमहूरी नहीं थी। हमें उनका जमहूरी अंदाज से मुकाबला करना है। हमें उस सोच का जमहूरी अंदाज में मुकाबला करना चाहिए, और राय आमा में जितनी हमायत इमरान खान की मौजूद जितनी भी है, 5% है या 25% है या 51% है, उसे इलेक्टरल नतायज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। नहीं, एक सवाल मैं पहले कर लेना, तुसी फिर अपनी गल नाल करना। सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान, सर मैं पहले सवाल तो कर रहा हूँ, हाँ मैं दे देना सर। पाकिस्तान चोर नाल पंड करी। अच्छा, सवाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके बारे में बहुत से अहले दानिश वो कहते हैं कि इहदे नाल तेंजी करना पैना, कल्ट है। वो कहते हैं कि ये कल्ट है, और कल्ट को जिस तरह ख़त्म किया जाता है वो उस तरह करना पड़ेगा यार। अच्छा, मेरा वैसे मेरा ये कहना है कि कल्ट जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने भी कुछ कर लो। अच्छा, देखें, एक है सियासी, एक है जमहूरी। बुनियादी तौर पे ये चीज़ तो मैं इस पे कायल हूँ कि जमहूरी नहीं है। बिल्कुल, उनका क्रेडेंशियल जमहूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जो इशू ये है कि अगर वो जमहूरी नहीं है तो उसको कैसे डील करना चाहिए। अगर वो मुसल्ला नहीं है तो उनको पॉलिटिकली डील करना चाहिए। अगर वो हथियार उठाते, 9 मई को उन्होंने किया, तो और बतौर पार्टी हमें रियासत ने फैसला करना है कानून के तौर पर कि वो बतौर पार्टी उसमें पूरी की पूरी इन्वॉल्व है, या फिर चंद लोग इन्वॉल्व थे, पार्टी के सरबराह इन्वॉल्व थे, इमरान खान, या पूरी की पूरी पार्टी की पॉलिसी थी। ठीक है, हमें ये फैसला करना होगा रियासत के तौर पर। वो पार्टी देखे, हमारे यहाँ तो पार्टी ये होती है कि बिलावल साहब ने कह दिया कि एंज, वो कहते हैं एंज, नवाज शरीफ ने कहता है एंज, तो फिर एंज। फिर देखिए ना, फिर वो अब देखे ना कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई एक शख्स भी आपको उस बयानिए के ऊपर खड़ा नजर आ रहा है
کہ جی کہ یہ 4-5 جرنیل تھے اور 4-5 جج تھے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, کیونکہ میاں صاحب نام لینا چھڑ دیتا, انہوں نے کہا اوکے پالیسی چینج. تو عمران خان صاحب نے جس طرح وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے, ان کی پارٹی وہ سارا نیریٹو لے کے چلتی تھی, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ جتنے لوگ تھے ان کی جو ٹاپ کلاس تھی وہ اس میں حصے دار, ٹھیک ہے نا. وہ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پاک فوج زندہ باد, اب آپ یہ تو مان رہے ہیں اسی کو, تو وہ آ گیا ٹی وی پہ. جی, ایک بندے کے قتل پہ آپ ایک پارٹی پہ پابندی لگاتے ہیں, اس کا نام تھا نیب, اور بندہ تھا حجات محمد خان شیر پاؤ. یہ جو انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے تحریک انصاف والوں نے, اس پہ جو ہے وہ کیوں نہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ریفرنس بھیجا جائے کہ جناب اس پارٹی نے یہ کیا ہے, کیونکہ یہ اس سے بہت بڑی بات ہے. ہاں یہ ہمارے کچھ اور مسائل ہیں, میرے تو ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس ملک میں جو غیر جمہوری قوتیں ہیں انہیں مزید مضبوط کریں, لیکن جو کیا ہے وہ کنڈیمیبل ہے. اس کو ایک طوطے کی طرح بار بار دہرانے سے ہم اس کی کاٹ ختم کرتے ہیں, وہ جرم ہے, جرم ہے. ٹھیک ہے, تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا عمران صاحب, دیکھیں ایک عمل تو وہ سیاسی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو 9 مئی کا واقعہ ان کی پوری لائف میں ایک یہ ہوا, ایک پی ٹی وی پر, لیکن اس وقت لاڈلے سے پارلیمنٹ پر حملے کیے, اس وقت لاڈلے سے اس وقت کوئی نہیں کہہ رہا تھا, کرینے لے کے گئے, جی کرینے لے کر گئے تھے, اور خندق کے وہ کیا قبریں کھود دیں, سارا کچھ کیا تھا, کفن پہن لی. ٹھیک ہے. اچھا, اب پورا اگر پوری قانونی طور پر ثابت ہوتا ہے تو ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پابندیاں حل نہیں ہوتی, بالکل صحیح. حل سیاسی ہے آپ کے پاس. آپ نے اگر لانگ ٹرم حل نکالنا ہے تو وہ سیاسی ہے. دیکھیں جو مرضی کر کے دیکھ لیا نا, حکومت گرا دی, اس کے بعد وہ دوبارہ پاپولر ہو گئے, 9 مئی کے بعد مزید پاپولر ہو گئے, ٹھیک ہے. اچھا سیاسی حل تھوڑا سا اس کی ایکسپلین کریں کہ کیا ہے. سر دیکھیں, اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے رائے عامہ ہموار کرنی ہوتی پولیٹیکل پارٹیز میں. یہاں پر جو ان کے سامنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, میں بغیر کسی کو اس سے بری استثنا دیے, وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کا مقابلہ رائے عامہ کے طور پر نہیں کر پا رہی, کیونکہ ایک تو ریاست نے کوئی 20-25 سال لگا کے اس کو بنایا, ٹھیک ہے, لیکن جی تو علاج آہستہ آہستہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اگر آپ جب جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل فورس بھی نہیں ہے, نہ ان کی سوچ جمہوری ہے, میں پولیٹیکل فورس میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہے, اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں غیر جمہوری ہے, غیر جمہوری ہے. دیکھیں دو الگ الگ, میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ ایک سیاسی ہے اور ایک غیر جمہوری ہے. وہ کر سیاست رہے ہیں سیاسی طریقے سے, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. ہاں 18ویں ترمیم کو نہیں مانتے, یہاں غیر جمہوری ہے وہ. 18ویں ترمیم کیا ہوتی ہے جی, اور وہ بار بار یہ جو انتخابات ہوتے ہیں 5 سال کے بعد, وہ انتخابات مسائل کی جڑ ہے. یہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھنا, ان کی باتیں سننا, ٹھیک ہے, لیکن وہ سارا کچھ کر سیاسی انداز میں رہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کنفیوزڈ قسم کے ایک سیاستدان ہیں, جن کو جو کر سیاست رہے ہیں مگر بد ڈکٹیٹر رہے, جو جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے, ووٹ کے عمل میں یقین نہیں رکھتے. اچھا, اس کا سادہ سا حل ووٹ کے عمل میں یقین رکھتے, سر اس کا سادہ حل یہی ہے کہ اس کو ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کیا جائے. تو وہ آگی پارٹی انہوں نے آج بھی بنی. اب اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو پارٹی بنی ہے, اب جو الیکشن ہوئے ہیں, یہ پل ڈاٹ والوں کا اس کے اوپر اعتراض ہے میرا خیال ہے کہ سب سے غیر جانبدار جو ہے وہ وہی ایک فورم ہے ہمارے پاس. الیکشن تو تھے ہی نہیں ہے, الیکشن نہیں تھے. اچھا نہیں, تو کروانے تو الیکشن ہی تھے نا. ہاں کروانے تو آپ نے الیکشن تھے نا. تو انداز کیا ہے کہ جی کہ آپ یہ 5-6 بندے ان کو سارے کہہ دیں اوکے ویری گڈ. نہیں دیکھیں, وجاد صاحب نے جو بات کی ہے نا, ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں الیکشنز نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ جی ہمارا یہ طریقہ کار ہے, اسٹرکچر ہے. وہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے جمع کروایا ہوا ہے اپنے پارٹی مینیفیسٹو کے, اور الیکشن کمیشن نے اوکے کیا ہوا ہے, جس کو اوکے نہیں کرنا چاہیے. الیکشن ہونا چاہیے باضابطہ, یہ نہیں ہے کہ جی پیپلز پارٹی کسی بیٹھ گئی, جس طرح جماعت اسلامی میں ہوتا ہے. ایون جماعت اسلامی کا الیکشن ہوتا ہے, لیکن وہاں پر بھی بندے کو خود اجازت نہیں ہوتی کھڑا ہو. یہ بھی قدغن ہے, یہ بھی قدغن ہے. باوجود اس کے وہ سب سے بہترین طریقہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جماعت اسلامی میں ہے, باوجود اس کے, لیکن وہاں کوئی شخص یہ خود کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا. وہاں یہ بھی قدغن ہے نا, تو نامزدگی ہوتی ہے وہاں پر بھی. تو جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ جی کینڈیڈیٹس کی نامزدگی ایک سے زائد کینڈیڈیٹ, جی لیکن وہ مطلب اگر آپ جماعت اسلامی میں ہو
آپ الیکشن لڑنا چاہو امیر کا تو آپ خود سے نہیں لڑ سکتے نا, ایک جو انہوں نے شورا بنائی ہوئی ہے جو بھی ہے وہ نامزد کرتی ہے. تو یہ بھی ایون ایک بنیادی حقوق جو ہے نا حق کی خلاف ورزی ہے یہ, لیکن باوجود اس کے سب سے بہتر دستیاب طریقہ کار میں, دستیاب پولیٹیکل فورسز میں یہ بہترین طریقہ. لیکن جو پیپلز پارٹی نے اپنا طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے جو کہ ڈیموکریٹک نہیں ہے, جو نون لیگ نے کیا وہ بھی ڈیموکریٹک نہیں ہے, لیکن وہ اس کے اندر رہ کر الیکشن کرواتے ہیں. یہ والا الیکشن جو تھا نا عمران صاحب, یہ جو پی ٹی آئی کے منشور کا طریقہ کا جو مینیفیسٹو ہے ان کا, اس کے اندر بلکہ کانسٹیٹیوشن جو ان کا اس کے اندر دیے ہوئے طریقہ کار کے اگینسٹ تھا, اس کے مطابق نہیں تھا. پہلے بھی اس وجہ سے کالعدم ہوا کہ بھئی ایک ہی دن میں انہوں نے کہا کہ آج الیکشن ہونے ہیں, کینڈیڈیٹس سارے کے سارے انپوز, اور پھر غضب یہ اوپر سے کہ سندھ کا صدر بھی یہاں سے منتخب ہو رہا ہے, پشاور چمکنی میں بیٹھا ہوا, پنجاب کا صدر بھی پنجاب سے منتخب ہو رہا ہے. یار آن لائن دا دور ہے یار, یہ ورچوئل ورلڈ ہے. سر وہ پروو کرنا پڑے گا نا, دیکھیں یہ پروو کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن میں کہ آپ کا الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمیشن, پورا الیکشن کمیشن. اچھا الیکشن کمیشن میں اعتراض فوراً ہو جائے گا, باقیوں کا اعتراض نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ 1 بجے الیکشن ہونے ہیں اور 1:30 بجے آپ کے الیکشن کمیشن نے پریس کانفرنس کر دی. یہ آدھے گھنٹے میں کیا چمتکار ہو گیا. الیکٹڈ وہ تھا نا, انپوز تھا نا, وہ انپوز تھا, ایک جھرلو الیکشن تھا جو پولیٹیکل پارٹیز کرواتی ہیں ان سے کوئی 1000 گنا جھرلو الیکشن تھا. تو ظاہر ہے اب باقی بھی کوئی آئیڈیل نہیں کرواتی جماعت, نہیں کرواتی. میں وہی کہہ رہا ہوں, ان کا وہ الیکشن نہیں ہوتا, وہ جمہوری طریقہ نہیں ہوتا جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ کرواتی ہے, وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ اس فریم ورک کے اندر کرواتی ہے نا جو انہوں نے طے کیا ہوا ہے, غیر جمہوری ہی صحیح, یہ اس سے بھی باہر چلے گئے. ان کا سر الیکشن ہوتا ہے پراپر, ووٹر پراپر, ان کے الیکٹورل کالج. آج کے دن میں حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو کہ محرم راز درون میں خانہ ہیں, تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی پوری تاریخ لکھ دی, 2002, 2012, 2000 اور جو 23 والے کی. تو الیکٹورل کالج ہوتا ہے, ان کا الیکٹورل کالج جو آئین میں ہے وہ الیکٹورل کالج نہیں بیٹھا ہوا تھا چند کرسیوں پر, ٹھیک ہے نا, بیسیکلی ووٹر نہیں تھے, ٹھیک ہے. وہ الیکٹورل کالج کے اندر جب اپنا گئے ہی نہیں. مطلب یہ سوال پھر وہی ہے کہ ایک ہی, مطلب آپ ہائی مارل گراؤنڈ کے اوپر بات کیا کرتے تھے کہ جی پارٹیوں میں خود جمہوریت نہیں ہے. اچھا اب یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی جبر کے نتیجے میں یہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ کام تو اب تو یہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے ان کو ٹائم دیا تھا کہ 20 دن کے اندر اندر کروائے, آپ کا الیکشن پہلے والا جھرلو تھا, ٹھیک ہے. لیکن آپ یاد کریں جو الیکشن ہوا تھا جس میں جسٹس وجیہ الدین صاحب چیف الیکشن کمشنر تھے, انہیں ریزائن کرنا پڑا تھا, ٹھیک ہے, ان کو نکالا گیا تھا. سر ریزائن نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن غلط ہوا ہے, فلاں 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 نے پیسے لگائے ہیں, تو ان کو نکال دیا تھا پارٹی سے, ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا تھا. اور اس کے بعد مطلب ایک چام سا بنا تھا کہ یار ایک پولیٹیکل پارٹی واقعی الیکشن کروا رہی ہے, ایک بنا تھا ہمارے خیال میں تھا کہ بالکل بڑی ایکٹیویٹی تھی. اس کے بعد وہ انتخابات بھول گئے. اب بھی جو کروائے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان واپس لے لینا ہے, اور یہ جو جس طرح کا جھرلو الیکشن کروائے واپس لے لیں گے الیکشن کمیشن. یہ ٹکنا نہیں ہے الیکشن, یہ قبول نہیں ہونا. اکبر ایس بابر صاحب تو پیچھے لگے ہوئے, خاص طور پہ اکبر ایس بابر صاحب اپنا پورا لطف فرائی کرنا. تو اچھا جی اب رضوان, سوری عمران بھائی, میں نے آپ بات کاٹی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں, میں اسے حیران ہوں یار, یہ آن ونز اون دیکھیں نا, یا تو تحریک انصاف کے کوئی ایسے اسٹرانگ ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہوں کہ اس کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ کوئی نظریاتی پارٹی ہو, اس کا کوئی اصول ضابطے رہے ہوں. یہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہے یہ بانی رکن تو ہیں, لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ از اٹ انیٹ یا مینوورڈ ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جب پی ٹی آئی میں 2 لوگ ہوتے تھے نا, جی, عمران خان کے +1, تو +1 اکبر شیر بابر صاحب ہوتے تھے, ٹھیک ہے. مطلب جب عمران خان کو ڈرائیور بھی دستیاب نہیں تھا نا کہ وہ ٹی وی کے چینلز کے اوپر 3 کے پینل میں سے, گیسٹ پینل میں سے ایک گیسٹ کے طور پہ جائیں, تو اکبر ایس بابر صاحب ان کو ٹو کر کے لے جایا کرتے تھے. یہ اتنے پرانے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا 13 سال انہوں نے غیر قانونی فنڈنگ کا کیس لڑا ہے, ٹھیک ہے.
بڑی مستقل مزاجی چاہیے، بڑی مستقل مزاجی چاہیے اس کام کے لیے، اور سفر بھی کیا ہے فائنانشلی بھی سوشلی بھی. انٹرنیشنلی وہ سارا دستاویزات کا ٹھیک کرنا، مطلب کہ وہ تو جب آپ پارٹی کے اندر ہوں تو مل ہی جاتے ہیں، بلکہ وہ عمران خان نے خود فراہم کیے تھے الیکشن کمیشن کو، جس کا ریکارڈ انہوں نے نکلوا لیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منگوائے تھے. وہ تو اکبر اس بابر کا کام ہوتا گیا اس طرح سے، ادروائز وہ ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے، وہ انہوں نے تو جا کے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ وہ منگوائیں. دیکھیے آپ نا اس شخص کا اندازہ کریں جس کے خواب ٹوٹے ہوں، اور اگر جس کا بریک اپ ہوا ہو، ایسے کر لیں تو پھر خواب رویا صادقہ تھا یا کابوس تھا. نہیں سر، تے پھر خواب تے فوج دے بھی ٹوٹے ہوئے نے، انہوں نے پھر صحیح پی ٹی اے تے بٹے عمران خان تے. انہوں نے انہیں خواب ٹوٹے، خواب دیکھا ہی غلط ہو. انہوں نے 30 سال کی پلاننگ کر کے تو عمران خان کو لانچ کیا تھا. اور غصہ ہی بڑا ہے. نہیں سر، آپ اندازہ کریں کہ محبت کا یہ عالم تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جب عمران خان سے باقاعدہ ان کے کمرے سے مل کے نکلتے تھے تو خوشی میں ڈانس کرتے تھے. اچھا جی، مجھے جو عینی شاہدین ہیں ان میں سے ایک نے بتایا کہ آپ کو ان کو اتنی خوشیاں چڑھی ہوئی تھیں کہ جناب وہ باقاعدہ ڈانس کرتے ہوئے نکلتے. وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی دفعہ وہ گئے ہیں جی ایچ کیو، تو جو ہاتھ ملا رہے ہیں آصف غفور صاحب سے، اور اس کے پیچھے جو چہرے پہ دلی مسرت پھوٹ رہی تھی کمر باجوہ صاحب کے، اٹ واز کمر باجوہ صاحب تو باجوہ صاحب نے وہ جو باقاعدہ جھوما کرتے کے ساتھ شاہد میتلا کو جو کے ساتھ جو گپ شپ ہے اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے سر پر بھوت سوار تھا، ہم عمران خان کے عشق میں مبتلا تھے. بالکل. اور سر نہیں، یہ ڈانس والی بات، ڈانس کی ویڈیو، ڈانس والی یار بات مل جائے تے ویکھو نا ایڈا بڑا 6 فٹ دا لمما بھائی. ہاں جی، کیویں کردا جیسے حمید خان کرتا تھا، جیسے یحییٰ خان کرتا تھا، آپ بھی کمال کرتے ہیں. جیسے ایوب خان کرتا تھا، جیسے پرویز مشرف کرتا تھا. خواب تو الیکشن کے فوراً بعد ٹوٹ گیا تھا، اس سے پہلے ہی اوتھ لینے سے پہلے. وہ بھی تو خبریں ہیں نا کہ جب انہوں نے ذرا ہاں باجوہ کیا حال ہے جب کہا تو خواب تو وہیں پر ٹوٹ گئے تھے. ڈانس کی گنجائش نہیں رہی. کچھ باقی تھے. وہ جو دوست ہیں ہمارے، انہوں نے کہا بڑیاں نے تمیز نہیں سکھائی، وہ بڑی دیر انہوں نے برداشت کیا. بہرحال ہم سوال کی طرف واپس، کی سوال کیتا سی پہلا. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ اکبر اس بابر کا سوال انہوں نے کیا تھا، بارے میں عرض کر دیا. میرے ان دو بھائیوں نے پی ٹی آئی کی جو تخلیق ہے، کنٹینٹس جو ہیں اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال دی ہے کہ وہ جمہوری عمل کے اندر ایک غیر جمہوری، لیکن ریاکشن کیا واقعی ہے کہ ہوا ہے زیادہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابلاغ اصل میں سیاست کے ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، جس بات کو ہم کبھی ڈسکس نہیں کرتے اور نہیں کر رہے. اور سیاست جو ہے وہ ابلاغیات کا نام ہے. ابلاغیات میں ایک لیڈر اپنے کارکنوں کو، اپنے فالوور کو ایک پیغام دیتا ہے اور وہ اسے فیڈ بیک دیتے ہیں. ایک پیغام تو وہ ہوتا ہے کہ لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے دراز میں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور لیڈر جو ہے وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا تو میس میڈیا کو استعمال کرتا ہے. آج سے 20 سال پہلے میس میڈیا کا جو پہلو تھا، جو چہرہ تھا، وہ آج کے دن میں نہیں ہے. کمیونیکیشن جو ہے وہ اداروں سے نکل کے افراد کے ہاتھ میں اور افراد سے نکل کے فرد کے ہاتھ میں جا چکی ہوئی. اچھا، پھر جو نئے انسٹرومنٹ آئے ہیں کمیونیکیشن کے، جس کے اندر سوشل میڈیا کے بڑے بڑے انسٹرومنٹ ہیں، اس کے اندر آپ ڈسٹورشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے عمران خان صاحب کے پاس جب تک کسی بھی صوبے کا خزانہ دستیاب رہا، آن لائن ان کو دیکھنے والوں کی تعداد کبھی 10 لاکھ سے نیچے نہیں گئی. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ عمران خان کے قبضہ قدرت میں جب تک کے پی کے، گلگت بلتستان آزاد کشمیر، پاکستان، پنجاب، ان میں سے کسی حکومت کے خزانے تک رسائی رہی ہے، تب تک عمران خان کے آن لائن ویورز کی تعداد جو تھی وہ 10 لاکھ سے نیچے نہیں گئی. میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی ان کی دسترس سے نکالے گئے یا نکل گئے، عمران خان کو آن لائن دیکھنے والے جو ہیں وہ 8,000، 10,000 جو روزانہ بھی لاگ کر دیتے. ہاں 10,000،
آج عمران خان کو 3000 لوگوں نے لائیو دیکھا ہے اور ٹوٹل ان کے ولاگ کے ویوز جو ہیں وہ 7500 ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر. اور نہیں جی وہ فیس بک پہ بہت زیادہ ہیں جی. فیس بک پہ کتنے ہو گئے جی؟ فیس بک پہ بھی 9000 ہو گئے, جو کہ ملین سے زیادہ ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ وہ بوٹس ہوتے تھے, پرسپشن جنریٹ کرتے تھے. سر یہ ہے ابلاغیات کا نیا ڈائنامکس, اور یہی ہے ہماری سیاست کا ڈائنامکس. یہ ساری چیزیں جو ہیں, اب یہاں سے آپ کاٹ سکیں تو کاٹ لیجئے گا, یہ ساری چیزیں 5th جنریشن ہائیبریڈ میڈیا وار کے نام کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے گھڑ کے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے حوالے کی ہیں. تو واپس لینے کے سوال کے اوپر نا وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیندے. ادھر ادھر باجوہ صاحب نے کہا تھا نہیں وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیندے تھے, لیکن ہم نے جو صحافی بنائے تھے نا سر جو انہوں نے اوورسیز اعتماد میں نہیں لیا. سر جو ہمارے ادارے نے ان کے اوورسیز ایسٹ اسٹیبلش کر دیے تھے, ان کو بھی تو ڈی ایکٹیویٹ کرنا تھا نا. تو کیوں نہیں کر رہا؟ اگر انہوں تنگ نے, ہاں اب دیکھیں نا وہ تنگ ہو رہے نے, وہ آپ بھی مار کھا رہے نے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں ڈی ایکٹیویٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ ایسٹ تخلیق دے دیتا ہے نا. ایسٹ ہے ہمارا. ایسٹ تو پھر عمران خان, تو عمران خان موجود رہے گا. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو وہ ایمینیٹ کر دیں؟ وہ موجود رہے گا, ان کو جوتے نہیں مارنے. پھر وہ خبر ٹھیک ہے والی کیڑی کہ وہ ایک ملاقات جیل میں ہوگی؟ نہیں, وہ خبر ٹھیک نہیں ہے. وہ ابھی وقت نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ طریقہ کار کو سمجھیں. یہ تو نہیں مانتے کمپنی بہادر کی مزاحمت میں ہمارے بزرگ پیش ہوتے تھے, ٹھیک ہے, گرفتاری ہوتی تھی, مار کھاتے تھے, واپس آ جاتے تھے, پھر گرفتاری ہوتی تھی, پھر جیل چلے جاتے تھے, پھر مقدمہ چلتا تھا, پھر سزا ہوتی تھی, اور سزا کے طور پہ انہیں جزائر انڈیمان, جس کو کالا پانی کہا جاتا ہے, یا جزائر مالٹا بھجوا دیا جاتا تھا. جلا وطنی محمود حسن اور جعفر تھانیسی کا تعلق پنجاب سے تو نہیں تھا, وہ وہی علاقے تھے بھائی. سب بات تو سن لیں, اب آپ پھر وہاں پہ جا رہے ہیں, میری بات تو مکمل ہو جانے دیں, ٹھیک ہے. سر بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کار ہے کمپنی بہادر کا کہ سزا ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ کی جلا وطنی ہوگی. آپ جو بھی عمران خان صاحب کی سزا کے اندر تاخیر کر رہے ہیں عدالتی سٹے کے ذریعے, عدالت پہ حملے کر کے, وہ عمران خان کے دشمن ہیں. عمران خان صاحب کو اگر مہینہ پہلے سزا ہو جاتی تو اس کے بعد پھر ان سے اگلی نیگوسیشن پہ بات ہو جاتی, اور کوئی پتہ نہیں اگلے الیکشن کے اندر وہ ان کو شریک ہونے کا موقع مل جاتا. عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں کل سزا ہو رہی ہے, نواز شریف زرداری اس سسٹم کو سمجھتے ہیں, سزا دینے لگے ہو دیو تاکہ اگلے مرحلے پہ جائے نا. آپ نے پہلا مرحلہ نہیں ہونے دیا. ہماری درخشندہ اور پائندہ روایات ہیں, ہم ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. پہلے سزا ہوگی تو پھر اگلے مرحلے کی طرف سزا کی معافی کی بات ہوگی, اور سزا کے بغیر آپ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. نہیں چھوڑ سکتے. نور اللہ باہر جانا ایک آپشن کے طور پر وہ رہے گا, وہ رہے گا. سیاسی جمہوری میں نے جماعت سخت بات تو نہیں کی. نہیں بہت آپ نے, بلکہ ہماری رہنمائی آپ نے حلیم کی ہے. سیاسی اور جمہوری پارٹی کے طور پہ بات ہو رہی ہے, تو جمہوریت تو کسی بھی پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی, نہ کوئی پارٹی اپنے اندر بھی جمہوریت چاہتی ہے. انہیں جمہوریت صرف اس حد تک چاہیے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں. بس ووٹ پہ جانا, اس کے بعد پارٹی میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو جمہوریت نہیں چاہیے. اچھا, ہم سیاسی پارٹیاں تو ہمارے ملک میں تمام مذہبی جماعتیں بھی سیاسی جماعتیں ہیں, ٹی ایل پی بھی سیاسی جماعت ہے, اور بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو ہمارے آئین اور قانون کے مطابق سیاسی جماعتیں ڈکلیئر ہوئی ہیں. تو اسی طرح سے پی ٹی آئی بھی ہے. اچھا, اس میں ان کا رویہ کتنا غیر جمہوری ہے, کسی کا تھوڑا سا زیادہ وہ کم ہے, کسی کا تھوڑا سا زیادہ ہے. اچھا, کچھ ہمیں اچھے لگتے ہیں اس لیے ان کا غیر جمہوری رویہ بھی ہم قبول کر لیتے ہیں, اور جو ہمیں اچھے نہیں لگتے ان کا غیر جمہوری رویہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہم نے اس طرح کا ایک بڑا تجربہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ کر کے دیکھ لیا ہوا ہے. اچھا, ان کے جو فالوورز ہیں وہ آج بھی ان کے فالوورز ہیں, وہ کہیں نہیں گئے. ہمیں بار بار وہاں پہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں کہ جو عمران ان کے الطاف حسین صاحب کے فالوورز ہیں, وہ الطاف حسین صاحب کے فالوورز ہیں. اصل میں جب ہم ایک بڑے بھائی کہا الطاف بھائی, جو ہم جب بنا لیتے ہیں نا, جن بنا لیتے ہیں سیاسی مفادات کے لیے, دوسری سیاسی پارٹیوں کو کچلنے کے لیے, تو پھر
جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم ان سب لوگوں کو غیر سیاسی کہہ کر یا غیر جمہوری کہہ کر ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر کے انہیں جیلوں میں ڈال کے یا انہیں بند کر کے ان کو مار کر اپنا سسٹم نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم بعض اوقات ہم نے کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں کراچی میں, جس طرح سے ہم نے کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں کراچی میں. اب وہ لمیٹڈ ایریا میں تھا, کراچی, حیدرآباد, سکھر, تھوڑا سا رورل ایریاز جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پورے ملک میں یا خصوصاً پنجاب جو ہمارا بڑا میدان جنگ ہے سیاست کا, جہاں پر سب سے زیادہ سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی بھی, وہاں اس پارٹی اس صوبے میں اس پارٹی کے پاس اچھی پینیٹریشن ہے. اچھا ہم کہیں کہ ان کے پاس باٹس تھے اور ان کے پاس وہ تھے خزانے تھے, سرکاری خزانے تھے, بالکل تھے. اچھا وہ ختم ہو گئے ہیں, اگر وہ 3-3 ہزار پر آ گئے تو پھر ڈر کس بات کا, الیکشن کرا لیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کی جان کیوں جاتی ہے اس بات سے؟ ٹھیک ہے, انہیں جلسہ کیوں نہیں کرنے دیتے ہم؟ وہ ایک سیاسی حقیقت ہیں. اچھا وہ ہم ان کے اس الیکشن کو جھرلو کہہ رہے ہیں, باقی پارٹیوں کا بھی ایسی ہے. سیاسی حقیقت اور سیاسی عمل کا حصہ تو وہ نہیں کہتے. میں بھی کہہ رہا ہوں ہاں وہ ہیں. اچھا وہ جھرلو ہیں, یہ بالکل ایسی ہے کہ وہ فیض حمید صاحب نے کس طرح سے کیا تھا اغوا, جو کیا تھا بھونڈے طریقے سے چونکہ اغوا کیا تھا اس لیے وہ برا لگ رہا تھا, بندہ چھڑوا دیا تھا. تو انہوں نے ذرا بھونڈے طریقے سے الیکشن کروا لیا ہے کہ ایک ہی دن ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے سارے صوبوں کا کرا لیا ہے. وہ کراچی میں الگ کروا لیتے, وہی بندہ نامینیٹ کرتے, ادھر دوسری جگہ کر لیتے, وہ تھوڑی سی کاروائی پوری کر لیتے تو وہی ہو جانا تھا. یہی بندے آنے تھے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح سے چل رہی ہیں. وہ جو اس سے پہلے بات کر رہے تھے وجاہت مسعود صاحب کے, ایک غیر جمہوری سوچ والا ہے. مسئلہ غیر جمہوری کا نہیں ہے, مسئلہ جمہوریت سے نا امیدی کا ہے, مسئلہ جمہوریت سے مایوسی کا ہے. کہ جب کون مایوسی؟ وہ جو غیر جمہوری والا آتا ہے بھائی, مسئلہ یہ ہے نہیں میں اپنا بات کر دیتا ہوں. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ان سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, اور جب لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کمر توڑ دی ہے, ان میں جان نہیں ہے, یار پولیٹیشنز میں ہی تو جان ہے. یہ جو 73 کا آئین ہے کیوں جان جاتی ہے ان کی جرنیلوں کی, اس سے یہ جو 18ویں ترمیم بن گیا کیوں بھاگتے پھرتے ہیں, ڈرتے پھرتے ہیں, اس سے کیوں نہیں چینج کروا سکتے؟ یہ سارے کام پولیٹیکل پارٹیز کے پولیٹیشنز کے کیے ہوئے ہیں. ان میں جان ہے, وہ بار بار دکھاتے ہیں, اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں رسیوں سے باندھ کے اور نااہل کر کے, اور کے نام پہ کراس لگا دیتے ہیں. وہ پھر واپس آتا ہے, پھر الیکشن لڑتا ہے, پھر جیتا ہے, پھر پرائم منسٹر بن جاتا ہے. پولیٹیشنز میں بالکل جان ہے. اچھا وہ لیکن وہ صرف اپنے اقتدار کے حصول کے بجائے وہ اگر پرنسپلز کو اپنا لیں, اگر وہ جمہوری روایات کو اپنا لیں, اپنی پارٹی میں بھی جمہوریت کو لے آئیں, اور اس کو فیملی انٹرپرائز بنانے کے بجائے اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز بن جائیں, جس کا بھی فی الحال دور دور تک کوئی نشان نہیں نظر آ رہا. وہ بھی مداخلتیں خراب کرتی ہیں. کوئی مداخلتوں سے باقی کوئی چیزیں نہیں خراب ہوتی ہیں. ہم موٹر ویز بناتے ہیں, ہم بلینز روپیز کے ٹرینیں بنا دیتے ہیں, ہم پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں, ہم دورے کرتے ہیں, ہم انڈیا کے پرائم منسٹر کو گھر بلا لیتے ہیں, ان کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے خلاف سارے کام ہم کر لیتے ہیں. اچھا یہاں آ کے وہ مداخلت آ جاتی ہے. نہیں اس کے بعد میں اس سے اپنا کنکلوڈ کر دوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اور پولیٹیشنز میں پوٹینشیل ہے, وہ حل کر سکتے ہیں مسائل. اسی وجہ سے جب وہ نہیں کرتے تو پھر نا امیدی بڑھتی ہے. اور آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی ڈیل کرنا پولیٹیکل ہونا چاہیے, اور اس کا ایک نان پولیٹیکل میں صرف ایک حل ہے کہ جن لوگوں نے بنایا تھا غلط طریقے سے, اگر ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے, اگر باجوہ کو اور فیض کو نہیں پکڑیں گے, اگر وہ ظہیر الاسلام کی ٹیپ والا کیس نہیں کھولیں گے, اگر وہ شکریہ راحل شریف کا جو ڈنڈا دیا ہوا تھا اس نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ان چیزوں کو واپس نہیں لے کر آئیں گے, پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر اسی طرح سے چلتا رہے گا, پھر کوئی چیز ٹھیک. دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. سر اور ناظرین, اب امداد سمرو صاحب نور اللہ کی استیسی کریں گے. میں استیسی نہیں کروں گا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ میری بات نہیں سمجھے, مجھے سمجھانے میں ذرا کسر رہ گئی. ایک منٹ, آپ نے جھرو الیکشن کا اشارہ دیا سیدھا سیدھا. میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا, عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ, اور میں نے کہا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جمہوری رویہ اور جمہوری انتخابات نہیں ہوتے. میں نے یہ کہا, ٹھیک ہے ایک منٹ سر مجھے بولنے دیں. میں نے قانونی نقطہ نظر سے کہا کہ جس طرح انہوں نے اپنے طریقہ کار جو انہوں نے وضع کیا ہے اس کے اگینسٹ جا کر الیکشن کروایا ہے, تو لہٰذا الیکشن کمیشن میں پھر پرابلم میں آئیں گے. میں نے یہ گزارش کی تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات, میں اگر رولا صاحب اجازت دیں تو آپ نے تو ہلکا سا ذرا زیر لب ایک بات کہہ دی تھی نا, زیر لبی کہتے ہیں نا اس کو ہلکا سا, کہ وہ مداخلتیں فیملی انٹرپرائزز پارٹی تب بنتی ہیں جب بار بار مداخلت کر کے پارٹیوں کو توڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہر پارٹی کے ساتھ نہیں, لیکن پی ٹی آئی کو کریڈٹ دے, انہوں نے علیمہ خان نہیں بڑھایا, نہ انہوں نے سر علیمہ خان نو بڑھا دے تے بشرا بی وی دی آڈیو نہیں آئی تہاڈے سامنے.
وہ تو گھر کی لڑائی سی نا, وہ تو گھر کی لڑائی تھی نا, بنانا چاہتے تھے. اچھا دوسری چیز, انڈیا کے پرائم منسٹر کو لانے والے کا حشر پھر آپ نے دیکھ لیا تھا سر, ٹھیک ہے, ایسے بھی نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ سیاستدان جب ان کو موقع ملا ہے انہوں نے آئین بھی دیا ہے. موٹر وے بنانا اور اختیار کے اوپر سوال اٹھانا بہت فرق ہے. جب وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں, سر وزیر اعظم جو مرضی کرتا پھرے, اگر وہ کہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور تو محمد خان جی تو اس وقت ایشو بنتا ہے سر. جب ایک منٹ سر, یہ سولوشن تبھی نکلے گا جب وہ اس پر کنٹینیو کریں گے سٹینڈ لینا, پھر بات تبدیل کر کے. سر نہیں ہوتا ایسے, ایسے نہیں ہوتا, اس پہ اس لیے نہیں ہوتی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں لاڈلے تھے, ڈی جی آئی ایس والے معاملے میں کتنی ایشو ہوا اس کے ساتھ. وہ کہہ رہا میں پرائم منسٹر ہوں, ہم نے یہاں بیٹھ کر کہا باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب کو ہم کوئی سیاستدان یا سیاسی, ہم نے کہا کہ یار پرائم منسٹر کا اختیار ہے, یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ لگائے ڈی جی آئی ایس آئی. نہیں لیا نا سر, جب ایشو موٹر ویز کا نہیں ہوتا, اختیار کا ہوتا ہے. تھوڑا سا میں نے کہا یہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ اگر وہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب کو فائر کر دیتے کہ یار کہ تو کون ہونا مینوں کہنے والا, اس کے بعد پھر جو ہوندا اور ریٹائرڈ باجوہ دے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرن دیا, تسی حاضر سروس باجوہ دی گل کر دیتے ہو یار ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمیں عمران خان صاحب سے توقع تھی نا, کیونکہ ان کے دعوے تھے, یہ ان کے دعوے تھے کہ میں یہ کر دیتا, میں وہ کر دیتا. تو اس کنکلوژن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک غیر جمہوری مگر سیاسی عمل کا حصہ ایک گروہ ہے. آخری فکرہ لے لی. ہاں جی, آپ نے ہائی کورٹ رپورٹنگ اتنے عرصے کی ہے, کچھ عرصے میں نے بھی کی ہے, ٹھیک ہے. اس کی ہر ہائی کورٹ کی درخواست کے اندر آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے, ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ جو اس کے اندر میں نے لکھا ہے میرے علم کے مطابق بالکل درست ہے, اور اگر وہ غلط ثابت ہو جائے تو درخواست دہندہ کو تل دیتی ہے عدالت کہ یو ہیو ناٹ کم ٹو دا کورٹ ود کلین ہینڈز. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب وہ مدعی ہیں جو کہ جمہوریت کے مقدمے میں کلین ہینڈ کے ساتھ نہیں گئے ہوئے. یار بہت خوبصورت بات کی ہے, اور اسی بات کے اوپر میرا خیال ہے کہ بات ختم ہو جانی چاہیے. اگلے جمعے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.